शालोम भाई और बहनों, आज हम इस ऊंचाई पर आए हैं ताकि आपसे बात कर सकें और आपको पहले ये दिखाएं कि ये इस गांव ने इस ऊंचाई पर ये सलीब लगाया है। और फिर यहाँ इसी जगह में एक और जो आज की तलावत में हमें ये सलीब फिर दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ बिल्कुल इसके उलट एक बुर्ज है, टावर जिसको कहते हैं ना, ये वाला टावर नहीं, इस तरफ इस किले का टावर। ये मैंने आपको वहाँ से शुरू किया क्योंकि सलीब और बुर्ज दोनों की बात होगी आज। और आज 23वां इतवार है, मुक़द्दस लूका की अंजील में से ली गई है। तो आइए इस कैमरे को रखते हैं और इस पर बात शुरू करते हैं। तो आइए पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 14वां बाब, उसकी 25वीं आयत से। इसका टाइटल इंजील मुक़द्दस में है तक़लीद अल मसीह। जब एक बड़ा हजूम उसके हमरा जा रहा था तो उसने मुड़कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और जो अपनी सलीब ना उठाए, वो मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है जब वो बुर्ज बनाए तो पहले बैठकर सरुफ का हिसाब न कर ले, आया मेरे पास इसकी तकमील करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डाले और तैयार ना कर सके तो जो लोग देखें वो सब उस पर हंसने लगें और कहें, इस शख्स ने तामीर शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से जंग करने जाने को हो तो पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 के साथ इसका सामना कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ आता है। नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है, कासिद भेजकर शर्त सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे, मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। ना वो ज़मीन के काम का रहा, ना खाद के, बल्कि बाहर फेंका जाएगा। जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले। ये खुदा यीशु मसीह के साथ एक बड़ा हजूम आ रहा है। तो खुदा यीशु मसीह इसको देखते हैं कि ये हजूम क्यों मेरे पास आ रहा है। और एक अंजील में उन्होंने बताया भी कि तुम लोग शायद रोटियों का मैंने मुआवजा किया इसलिए मेरे पास आ रहे हो, या शायद वो ख्वाब, क्योंकि वो यरूशलेम की तरफ जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब था कि वो यरूशलेम को फ़तह कर लेंगे और रोमियों को बाहर फेंक देंगे। और जब वो बाहर फेंक देंगे तो इनकी बादशाहत में, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह बादशाहत की बात करते थे, तो उनका ख्याल था कि खुदाम यीशु मसीह बादशाह बन जाएंगे और हम उसमें शामिल हो जाएंगे, हमें भी एक उसमें अच्छी जगह मिल जाएगी। और याकूब और यूहन्ना ने तो, उनकी माँ ने उनको कहा भी, खुदाम यीशु मसीह को कहा भी कि अगर ये इन बच्चों के लिए, मेरे 2 बेटों के लिए तेरी बादशाहत में जगह, मैं कहना चाहती हूँ कि उनके लिए कोई जगह बनाओ। तो यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है कि खुदाम यीशु मसीह ने ऐसा कोई ख्वाब नहीं दिखाया। लोगों के ये अपने ख्वाब थे, जैसे शागिर्दों के भी अपने ख्वाब थे। खुदाम यीशु मसीह कुछ और समझाने की बात करते हैं, लोग कुछ और समझ रहे हैं। तो खुदाम यीशु मसीह इस बात को वाज़े करने के लिए आज ये बातें हमसे करते हैं। खुदाम यीशु मसीह कह रहे हैं
کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے جو تجویز پیش کی ہے وہ کیا ہے اس کا مشورہ؟ خدا یسوع مسیح کا سبق کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کے پیار میں اپنا سب کچھ، جسم، جان، طاقت، شہرت، مقبولیت، صحت، نیند، جذبات، یہ سب دینے کے لیے میرے پیچھے آؤ گے تو پیچھے تو نہیں ہٹو گے؟ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ خدا یسوع مسیح اس بات پہ ان کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ خواب جو میں نے نہیں دکھائے، تمہارے اندر کے خواب ہیں، خواہشات ہیں، میں ان کو آج واضح کر دوں اور بتاؤں، پوچھوں آپ سے، آپ کی غلط فہمی کو دور کر دوں کہ یہ خیالی پلاؤ مت پکاؤ۔ میرے پیچھے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی میرے پاس آئے تو پہلے خدا یسوع مسیح کے پیچھے جانے کے نہیں، ان کے پاس آنے کی بات ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کی شخصیت اتنی خوبصورت تھی، وہ انسانیت سے پیار کرنے کی بات کرتے ہیں، انسانیت کے دکھ کو بانٹنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ شخص تو پیارا ہوتا ہی ہے۔ تو جب ہم انسانیت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو لوگ ہمارے قریب آتے ہیں، تو اس لیے خدا یسوع مسیح کے پاس جاتے تھے۔ لیکن پھر خدا یسوع مسیح نے کہا پاس آنے کا مطلب اور پیچھے آنے کا مطلب، کیونکہ پیچھے آنے کا مطلب ہے شاگردی۔ لیکن اس میں تمہیں یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے، صاف ہو جانی چاہیے کہ شاگردی، میرے پیچھے آنے کی شاگردی میں کون سی وہ باتیں ہیں جو تمہیں دیکھنی ہوں گی اور فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو خدا یسوع مسیح تین شرائط رکھتے ہیں، اور یہ شرائط ہیں شاگرد نہ ہونے کی شرائط۔ اگر تم یہ کرو گے تو شاگرد نہیں ہو سکتے۔ تو خدا یسوع مسیح نے پہلی جو شرط رکھی ہے کہ تم اپنے خاندانی رشتوں سے نفرت کرو گے، کینہ رکھو گے، عداوت رکھو گے۔ یہ بات بڑی ضروری ہے کہنا کہ یہ جو خیال ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ عبرانی زبان میں اس کو سنے کہتے ہیں، عبرانی زبان میں سنے کہتے ہیں، جو کہ تثنیہ شرح کی کتاب اس کے 21ویں باب اس کی 15ویں آیت سے لیا گیا ہے، جہاں پر 2 بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہاں پہ لفظ جو ہے، آئیے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے چیزوں کو زیادہ بہتر بتا سکے گی، کیونکہ وہاں پہ ایک جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے نہ دیکھیں تو یہ خدا یسوع مسیح کی بات شاید سمجھ میں نہ آ سکے۔ اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں، ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ۔ اب یہاں ہمارے جو ابھی جو وقت ہے، جو روایت ہے، اس میں محبوبہ اور غیر محبوبہ یہ اتنی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ محبوبہ عام طور پر وہ عورت ہوتی ہے جو شادی کے باہر کسی کے ساتھ ہمارا جس کا ہم عام زبان میں کہتے ہیں چکر چلتا ہے نا، تو وہ یہاں پر 2 بیویاں ہیں، تو ان میں سے ایک کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے، ایک کو کم پیار کیا جا رہا ہے۔ تو جس کو زیادہ پیار کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں تفصیل بھی بتائی گئی ہے کہ اس کے بیٹے کو وہ جائیداد نہیں مل گئی، جس کو کم پیار کیا جاتا ہے۔ لیکن جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کینہ رکھنا ہے، عداوت رکھنا ہے، دشمنی رکھنا ہے، نفرت رکھنا ہے۔ تو اصل میں یہاں سے یہ خیال لیا گیا ہے کہ جب نیا شخص آ جاتا ہے تو پہلے والے کی وہ بات نہیں رہتی۔ ایک مثال پیش کرتے ہیں، جیسے شادی سے پہلے جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ تعلقات اور ہوتے ہیں۔ اگر بیٹا ہے تو وہ گھر کب واپس آئے گا، کیا کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا، باہر جانا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، کسی قسم کی بھی جو بھی اس کے فیصلے ہیں، ان میں ماں باپ کی بات ہوتی ہے، ماں باپ کا مشورہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ جگہ جو ہے وہ بیوی لے لیتی ہے۔ اس سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ اپنی جگہ پہ ان کی پیار جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب اس کو عبرانی زبان میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ ہے جیسے ان سے نفرت ہو گئی ہے یا نفرت کی جاتی، کیونکہ وہ پہلی والی جگہ ان کے پاس نہیں رہی۔ تو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں اگر تمہاری زندگی میں آتا ہوں
تو پھر دوسرے لوگوں کی وہ جگہ نہیں رہے گی. یہاں بات جو ہے نا وہ بہت کلیئر ہو جانی چاہیے. میں سن رہا تھا کنور گریوال کی ان کی صوفیانہ کلام جو تھا، اس میں ایک انہوں نے گایا پنجابی میں، نہ جائیں مستاں دے ویڑے مست بنا دین گے بیبا. وہ تو اپنے آپ کو ان کے گھر میں جانے سے پہلے، ان کے زندگی میں داخل ہونے سے پہلے دیکھ لو، فیصلہ کر لو، کیونکہ اگر مستوں کے گھر چلے گئے تو پھر تو مست بن گئے. تو خدا یسوع مسیح یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو پھر سیکنڈ پوزیشن پہ آ جائیں گے. یہ فرسٹ پوزیشن جو ہے، جو پہلی جگہ ہے، وہ میری ہوگی، اور اس پہ کوئی زور نہیں ہے، فیصلہ تمہارا ہے. تو خدا یسوع مسیح پہلا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. یہاں پر ایک کہاوت ہے کہ ماں باپ جب شادی ہو جاتی ہے بچوں کی، تو ان کا گھر جو ہے وہ بچوں کے گھر سے، یعنی بچے تو نہیں، اب تو جوان، نئے جوڑے کے گھر سے اتنا دور ہو کہ وہاں سے ان کے چولہے کا جو دھواں ہے وہ نظر نہ آئے، تاکہ وہ اس میں ان کے فیصلوں میں دخل اندازی نہ کریں. تو خدا یسوع مسیح یہ بات سمجھاتے ہیں کہ کیسے میری جگہ جب آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اور فیصلہ نہیں. یہ زبردستی نہیں ہے، یہ آپ کو دور بھگانے والی، لیکن اپنے آپ میں ایک فیصلہ کرنے کی، اپنے آپ میں چیزوں کو بہتر یا کلیئر کرنے کی، کہ جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد باقی سب چیزیں پیچھے. خدا یسوع مسیح خود بھی کہتے ہیں جب انہوں نے فیصلہ کر لیا جانے کا، تو پھر جب ان کے پاس لوگ بیٹھے تھے اور باتیں ان کو کلام سنا رہے تھے، تو ماں اور بھائی اور بہن وہ آئے باہر سے اور کہنے لگے، اور لوگوں نے بتایا کہ دیکھو وہ تیری ماں اور تیری وہ آئے ہیں. تو وہ کہنے لگے کون ہے میری ماں، کون ہے میرے بھائی؟ یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں. ایک دفعہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تو وہ دوسری پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، وہ دوسری سطح پہ چلے گئے ہیں. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط ہے جو اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. صلیب کا خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری آ گئی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک صلیب بن گئی ہے. کئی دفعہ ہماری سانس میری تو نہیں، کئی دفعہ سانس جو ہے وہ صلیب بنی ہوتی ہے. کوئی اور ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں، بھابھی ہے، بھرجایا کو کیا اس کو کہتے ہیں، جٹھانی ہے، اور اس طرح کے رشتے جو ہیں وہ ہم ان کو کئی دفعہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں، تھوڑے ان کی طبیعت میں فرق ہوتا ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ صلیب ہیں. تو کئی دوستوں کو مذاق سے بھی کہتے ہیں یہ وہ صلیب ہے جو میں اٹھا کر چلتا ہوں. خدا یسوع مسیح اس کی بات نہیں کر رہے. خدا یسوع مسیح اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ صلیب کا مطلب پیار کی خاطر انجیل سے وفاداری کرنا ہے. یعنی دشمن سے پیار، دوسرا گال پیش کرنا، معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا، اپنی حیاتی دوسروں کے نام لگا دینا، یہ صلیب ہے. مطلب پیار کا وہ جو فیصلہ ہے اسے ہم صلیب کہتے ہیں. یہاں لوگ آپ کو بیوقوف، پاگل، بے عقل سمجھیں گے اور آپ پر ہنسیں گے بھی. یہ نہیں کہ تم دکھ کی تلاش میں رہو، لیکن جب پیار کا فیصلہ کر لے تو اس کے لیے پھر دکھ کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس میں اپنے آپ اس آگ میں ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ عشق نہیں آساں، جیسے کہتے ہیں شاعر. تو یہ دوسرا خدا یسوع مسیح جو شرط لگاتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ ہے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے. جب تک تم اپنا سب کچھ ترک نہ کرو گے تم میرے شاگرد نہیں ہو سکتے. تو خدا یسوع مسیح اس کے لیے اس سے پہلے دو تمثیل پیش کرتے ہیں. پہلا ہے برج بنانے کی. خدا یسوع مسیح کے وقت میں بہت سارے ایسے برج تھے جو لوگ کھیتوں میں بناتے تھے تاکہ وہاں سے اپنے جانوروں کی رکھوالی کر سکیں، یا چور اچکا کوئی نہ آئے ان کے چیزوں کو چرانے کے لیے، فصلوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اس برج کی بات نہیں، وہ تو عام برج ہے جو کہ تھوڑے پیسوں میں بن جاتا ہے. خدا یسوع مسیح اس برج کی بات کر رہے ہیں جو ہم اپنی طاقت کا برج بناتے ہیں
اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ایسے دنیا میں ایسے برج ہیں. خدا یسوع مسیح کے زمانے میں بہت سارے ایسے برج تھے جو 102 میٹر کی بلندی تک بھی تھے, 45 میٹر کی بلندی کا تھا. ایک جو ہیرودیس کی قبر ہے وہ سنگ مرمر کی, وہ 45 میٹر اونچی قبر تھی, 45 میٹر اونچی. تو اس طرح کے وہ اس لیے بناتے تھے تاکہ ان کا نام رہے. آج بھی ہم وہی کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں برج خلیفہ جو ہے اس کی اونچائی 828 میٹر کی ہے, یعنی 2716 فٹ اونچا ہے وہ, اور 160 اس کی سٹوریز ہیں, منزلیں ہیں. جو ٹوین ٹاورز ہیں جو امریکہ میں اب نہیں رہے, ان کی اونچائی بھی تھی 417 میٹر, 1368 فٹ کی بلندی تھی. آئیفل ٹاور جو فرانس میں ہے اس کی بلندی ہے 330 میٹر. پاکستان میں جو چھوٹے ہوئے ہیں, مطلب اتنے اونچے نہیں, جیسے ہرن مینار ہے, اس کی اونچائی تقریباً ہے 21 میٹر, یعنی 95 فیٹ. یہ ہرن مینار جو ہے وہ 1620 میں تیار ہو گیا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے بناتا ہے تاکہ اس کا نام رہ جائے. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر برج بنانا ہے تو اپنے نام کو بنانا نہیں, اپنے نام کو ختم کرنا ہے. جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنے آپ کو منفی آپ کو چھوڑ دے, اپنے آپ کو سے علیحدہ ہو جائے. مطلب اس کے اندر وہ جو برج وہ اونچائی کی خواہشات ہیں ان کو الگ کر دے اپنے آپ سے. دوسرا خدا یسوع مسیح نے کہا ہے جنگ کی اس تیاری, اس بادشاہ کی طرح جو جنگ میں جانے کے لیے تیار ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس 10,000 ہیں, دوسری طرف سے 20,000 لوگ لے کر آ رہے ہیں. یہ جنگ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اگر جنگ کرنی ہے نا تو وہ جنگ اندر کی جنگ ہے. اگر کسی کو فتح کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو فتح کرنا ہے. یسوع محبت میں سب کچھ ترک کرنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ کچھ بھی پیار میں رکاوٹ نہ آئے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھوک نیند ایک کام میں لگ جاتے ہیں. ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو جو لکھنے میں ہے, ان کو نہ نیند کی پرواہ ہے, نہ بھوک کی پرواہ ہے, نہ لوگوں کی پرواہ. وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں, اس میں جٹ گئے ہیں. اور جب اس کے پیار میں, محبوب کے پیار میں انسان گم ہو جاتا ہے تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے وہ میرا شاگرد ہو سکتا ہے. ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. یہ بھی پھر وہ اسی قمر گہروال کا ہے. ان کی جو صوفیانہ کلام ہے انہوں نے یہ گایا تھا, نہ ہیر کہو مینوں میں رانجے دی ونجڑیاں, نہ ہیر کہو مینوں میں رانجے دی ونجڑیاں, میں کوٹھے دی کنجری نہیں میں سائیاں دی کنجریاں. اس شخص کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا, اس شخص کے لیے, ایک شخص کے لیے. یہاں خدا یسوع مسیح کہتا ہے انسانیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو. خدا کو ہماری خدمت کی ضرورت نہیں ہے, انسان جو خدا اس میں رہتا ہے اس کی خدمت کرو. اور اس برج کو اگر تم اپنے اندر رکھنا چاہتے ہو, اپنا نام قائم رکھنا چاہتے ہو, تو وہ برج پاؤں میں ہے, لوگوں کے پاؤں میں ہے, ان کو دھو جیسے خدا یسوع مسیح نے کیا. اور جو جنگ ہے وہ اندر کی جنگ ہے, اندر اپنے داخل ہو جاؤ, اس کو کرو. تو خدا یسوع مسیح ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں, کافی چیلنجنگ ہے یہ تلاوت. اگر شاگرد ہونا چاہے, منہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم شاگرد ہیں, لیکن اگر کنجری کوٹھے کی نہیں, کنجری سائیاں بھی بنی, تو یہ خدا یسوع مسیح آج ہمیں دعوت دیتے ہیں. شالوم بھائی اور بہنوں,